आवाज नहीं जा रही मुन्ना भाई, मेरी आवाज नहीं जा रही। एक मिनट रुको, दोबारा आना पड़ेगा मुन्ना भाई, आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों को, आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज। चलो देखो अपनी हदीस पे बात करेंगे। चलो से छोड़ो यार, आप तो हदीस के एक्सपर्ट हो ना, अपना हदीस पे बात करते हैं। देखो ये हदीस देखो, से भी हदीस पढ़ो। सेफो, सेफ, चलो अपने हदीस पे बात करते हैं। अब ये किसने कहा? नहीं, ये अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है, न कोई ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है, ये अनस ने कहा है। अनस अनस नाम है बंदे का, उसने निर्णय किए। मुन्ना मेरी आवाज आप जा रही है ना, एक बार तो बता दो। अब आई, अब आई, अब आई, अब आई। तो भाई ये हदीस को लेके एक मुस्लिम और दूसरे नॉन मुस्लिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्लेम करते हैं कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटे की बीवी शादी की थी, अपनी डॉटर इन लॉ से शादी की थी, उनसे तलाक दिलवा करके। और हम देखेंगे अभी यहाँ पर ये किसने कहा है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, और साथ में मुसलमान भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मुसलमानों को हदीस जो है ये अल्लाह का कलाम है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। अब ये किसने कहा है? अनस, या अनस अनस कोई अनस है, अनस साहब ने कहा है। यहाँ पर कौन कह रहा है? अनस बिन मलिक। ये सब जितनी हदीसें कोट की गई है अनस के नाम से की गई है ना। तो ये बंदा जो कह रहा है, कब कह रहा है? ये 200-250 साल के बाद कह रहा है। नहीं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। कोई भी हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट नहीं की है, ना उन्होंने लिखी है। ओके ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कुरान से दिया। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये इफ अल्लाह अपोस्टल कंसिडर एनीथिंग कुरान वुड हैव कंसील्ड हियर। ज़ैनब, वो उनके बोले मुंह बोला जो बेटा था, उसकी वाइफ थी ज़ैनब। तो प्रोफेट यूज्ड टू से यू आर गिवन मैरिज बाय फॉर फीमेल। वो ये कौन कह रहा है? अनस कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सुना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको ऐसा कह रहे थे कि हमारी शादी सातवां आसमान पे हुई है। तो उन्होंने कह दिया उनको, ज़ैनब उसको मुंह बोले बेटे को कि भाई तू इसको तलाक दे दे और मैं शादी कर लेता हूँ। ये सब कहानी, इस तरह की कहानी है डिफरेंट डिफरेंट हदीस में, और हदीसों के अंदर ही कॉन्ट्राडिक्शन है जनरेशन में। ओके ना, अब ये लोग इसको कंफर्म करने के लिए, इसको वैलिडेट करने के लिए क्या कर रहे हैं कि देखो अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में भी दिया गया है, कि कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि ये जो जैद नाम का, जैन बिन हारिस नाम का बंदा है, उसकी वाइफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी की, उसको तलाक दिलवा के। तो ये जो आई है, ये जो पार्ट है, ये यहाँ पर तुख्फी फी नफ्सु का माल्ला हो मुब्दी, तुख्फी फी नफ्सु का माल्ला मुब्दी व तक्सउन नास, है ना। तो ये सेंटेंस, ये आयत का सेंटेंस है। तो वो कह रहे हैं कि देखो देखो अल्लाह पाक ने आयत में दिया, ये देखो यहाँ पे लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो छुपा रहते, डर रहते लोगों को, जो वो अल्लाह पाक ने उनको कहा। तो इसको ये लोग इसको विटनेस गवाही दे रहे कि देखो यहाँ पर एक प्रूफ दे रहे कि देखो ये आयत में ये सिर्फ इतना ही पार्ट। ओके ना, ये पार्ट को लेके कि ये लोग कह रहे देखो आयत में भी दिया अल्लाह पाक ने। तो अभी हम चेक करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत में क्या कह रहा है, वो आयत किसके बारे में, किस चीज के बारे में आयत है वो। तो वो आयत कौन सी है? सूरह हिजाब।
سورہ احزاب کی آیت ہے سورہ نمبر 33. میں 1 منٹ اوپن کرتا ہوں میں یہاں پر. ہاں صرف وہاں تک کچھ بولنا ہے تو بولو, وہاں تک میں آیت اوپن کرتا ہوں. صرف بولیے, وہاں تک کچھ بولنا ہے تو میں آیت اوپن کر رہا ہوں وہاں تک. تو یہ آیت جو ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 اور آیا نمبر 33. نبی 28. یہ 37 نمبر کی آیت ہے. تو اس کا کانٹیکس یہاں سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں, اوکے نہیں 36 سے. لیکن ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ سورہ کی تھیم کیا ہے, سورہ کیا ہے, سورہ کس کے بارے میں. تو سورہ احزاب ہے, احزاب, سورہ احزاب. تو احزاب بولتے عربی میں احزاب کا مطلب ہے گروپ. اس کو نام دیا گیا سورہ کا کیا, گروپ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گروپ کے اندر دعوت کا کام کر رہے تھے. یعنی قرآن شریف کی آیتیں بتا رہے تھے ایز اے نبی ایک گروپ کو. تو جو گروپ بنی اسرائیل میں سے ایمان لے کے آیا ان سے بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے, دیکھیں اب وہ سارا پیچھے کا حصہ ہے جو گروپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. ایک منٹ. یا ایھا النبی, تو یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتکن واسرکن سراحا جمیلا. تو اگر آپ یہ کرو گے تو آپ کو اس کا اجر اچھا ملے گا. نبی ایز اے نبی فرما رہے ہیں یہاں پر, اوکے نا. آپ دیکھیں یہاں اس کے بعد کیا کہتا ہے, وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. تب ان سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اب تم رسول پہ آ جاؤ, اللہ پہ اگر تم ارادہ کر لو. تردون اللہ و رسول ہو اور اس کے سرکل میں, ودار مطلب سرکل. تو اب یہاں پہ پہلے ایز اے نبی کہا گیا کیونکہ ان کے نبی تھے. اس کے بعد یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اب تم رسالت پہ آ جاؤ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا, آپ کو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کو تورات ختم ہو رہی تھی, نبوت ختم ہو رہی تھی. تو ان کو قرآن شریف پہ آنا تھا, ان کو سب کو قرآن شریف پہ لانے کے تھے. جیسا موسیٰ علیہ السلام کا مشن کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے اور نبی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا مشن تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے فالوور تھے, ابراہیم علیہ السلام کے فالوور جو کرتے تھے ان کو لانے کے تھے تورات پہ. تو سیم ایز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ بنی اسرائیل کو تورات پہ سے لانے کے تھے قرآن شریف پہ. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں گروپ کے اندر جو لوگ بنی اسرائیل میں سے ایمان لے کے آئے تھے, ایک گروپ. تو ان کو سمجھا رہے, یہ سورہ کی تھیم ہے.
تو دیکھیے 28 29 میں، اب تو 30 میں دیکھیے، 30 میں یا نساء النبی من یاتی منکم، اور نبی کی جو بھی وہاں عورتیں ساتھ میں کام کر رہی تھی بنی اسرائیل کی، کیونکہ ان کو سمجھا رہے تھے تاکہ وہ بنی اسرائیل میں جا کے سمجھائے لوگوں کو، ان کی عورتوں کو. تو اس میں عورت بھی تھے، مرد بھی تھے گروپ کے اندر. من یاتی منکم فاحشۃ بمؤمنات، اگر تم اس میں سے آگی ایمورل ٹاک کرتے ہوئے، ہے نا، تو تم کو یضاف لہم عذاب، تو تمہارے کو عذاب، تم کو اس کا پنشمنٹ ملے گا. پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ومن یقنت منکم اللہ رسول، دیکھو رسول آ گیا. اب ان کو یہاں پر کہا اگر تم رسالت پہ آ جاؤ، اللہ کے رسالے پہ آ جاؤ تو تم کو اچھا اجر ملے گا. تو نتوہا اجرا مرتين، 2 بار تم کو اجر ملے گا. تو تم رسالے پہ آ جاؤ، تمہارا فائدہ ہوگا، یہ رسالے پہ آ جاؤ. تو یہاں بات ہو رہی ہے نبی سے، نبوت سے رسالے پانے کی، رسول سسٹم پہ. نبوت نبی کی جو سسٹم تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی صرف. ابھی آگے آیا تھی بتا دوں گا میں آپ کو. اور اب ان کو آنا ہے رسالت پہ، قرآن شریف پہ، قرآن سسٹم پہ. تو ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے ایسا بیک ٹو بیک. اور یہ 32 میں دیکھو، یا نس نبا یا نساء اور نبی لستا کال احد من نساء اتقیتونا فلا تقتوذا بقولو. تو یہ یہاں پر بھی ایز اے نبی کہا جا رہا ہے. اور 33 میں آ کے دیکھیے، وَقُرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرَجُنَّ تَبْرَجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. دیکھو یہاں آ گیا آتی اللہ اور رسولہ. یہاں پھر کہا جائے کہ رسالت پہ آ جاؤ. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے کہ تم اب رسالت پہ آ جاؤ، کیونکہ آگے جا کے نبوت ختم ہو رہی ہے. ابھی دیکھو آگے بڑھا. اس کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے، جو لوگ کلیم کر رہے ہیں. اور یہ 34 میں 34، اس کے بعد مسلمہ کے ساتھ مسلمات، مومنہ کے ساتھ مومنات، وہ قانتین کے ساتھ قانتین، وہ صادقین کے ساتھ صدیقات، وہ صابرین کے ساتھ صابرات، وہ خاصین کے ساتھ. یہ سب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ، اوکے نا. یہ مرد اور عورتوں کی دونوں کی بات ہو رہی ہے. اب آگے جا کے پھر آگے جا کے آ رہا ہے ما کان لی مومنہ. اب یہ آیت یہاں سے شروع، یہ جو قصہ جو لوگ زید کا بتا رہے ہیں نا، یہ 2 آیت اس کا کانٹیکس ہے. تو دیکھیں پھر یہاں کے میں آپ کو پھر وہ آیت پہ آتا ہوں واپس، ابھی یہ 2 آیت پہ. اس کے بعد یہاں آگے جا کیا ہو رہا ہے، ما کان نبی الحرج 38 39 کپل آف آیت ہے. الذین یبلغون رسالت. اب جو لوگ بھی رسالت پہ آ گئے، یعنی قرآن شریف کے اس پہ میسج پہ آ گئے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا. یہ بات ہوئی یہاں پر. اور آگے جا کے دیکھو، پھر آگے جا کے کہا جا رہا ہے کیوں رسالت پہ آنے کا کہا جا رہا ہے، کیونکہ نبوت ختم ہو رہی ہے، تورات ختم ہو رہی ہے. تب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب نبوت ختم ہو رہی ہے، تورات ختم ہو رہی ہے، تو تم لوگ سب رسالت پہ آ جاؤ. یہ نئی سسٹم، نیا نوٹیفیکیشن آئے، نئی کتاب ہے یہ قرآن، اب تم کو اس پہ آنا ہے. تو دیکھو یہ آیت آ گئی 40 میں جا کے آگے ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وہ خاتم النبی. محمد تمہارے میں سے کسی کے باپ دادا نہیں ہے، سوری آبا نہیں، آبا مطلب بڑے نہیں ہیں. نبی کی جو ان کے بڑے ہوتے تھے نا، جو تو وہ نہیں ہے تم میں سے کسی کے، لیکن اللہ کے رسول ہے. وہ خاتم النبی، وہ نبیوں کی مہر ہے. وہ کان اللہ بالکل صحیح علیمہ، اور اللہ تعالیٰ ہر ٹائپ کا علم رکھنے والا ہے. تو یہاں نبوت ختم ہو گئی. اس لیے ان کو کہا جا رہا تھا پہلے 28 29 آیت میں کہ بھائی تم اب نبوت ختم ہو رہی ہے، اب تم رسالے پہ آ جاؤ. اوکے نہیں. تو یہ گروپ کے اندر بات ہو رہی ہے، وہ جو گروپ جو ایمان لایا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا. تو یہ بنی اسرائیل کی بستی میں بات ہو رہی ہے، ان کے کوارٹر میں بات ہو رہی ہے گروپ سے. اور یہ ایک سیکریٹ مشن تھا، کیونکہ اس میں آپ کو تو پتہ ہے نہیں، جب یہ جو آئیڈیولوجی چینج کرنے کی ہوتی ہے، تو جو دوسرا والا گروپ ہے جو نہیں مانتا، وہ ایک دم ایگریسو ہو جاتا ہے. تو ایک گروپ تھا جو وہاں سے انفارمیشن لا کے دے رہا تھا، جو ایمان لے کے آیا تھا وہاں سے انفارمیشن لا کے دے رہا تھا بنی اسرائیل میں سے جو ایمان نہیں لائے تھے، کہ لوگ کیا حرکت ہے، کیا پلاننگ کر رہے. تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں تھی. اوکے نا. تو اب ہم آ جائیں گے وہ آیت پہ، 37 نمبر کی آیت پہ.
37 में 37 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं? अब हम आयत को देखेंगे, आयत क्या कह रही है। जो ये कह रहे हैं ना कि आयत आयत बताइए, आयत में कहा गया है कि ज़ेद था। तो अब यह देखेंगे, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नौकर की बीबी ज़ैनब को चाहा था? क्या ये आयत इसको कंफर्म करती है जैसे कि लोग क्लेम करते हैं? ये आयत का कुछ लेना देना नहीं है वो हदीस से। वो हदीस की एक कहानी है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्तगफिरुल्लाह उनका कैरेक्टर आसिसन करने के लिए बनाई गई है। अभी हम आयत को समझेंगे, ओके ना। तो देखिए ये 36 नंबर की इसका काउंट, ये आयत शुरू हुई है 36 से और 37 जो कंटिन्यूटी में आयत है। वमा काना ली मोमिना वला मोमिनात, देखिए मोमिना व मोमिनात, मर्द और औरत, ओके ना। मोमिना, मोमिन और मोमिनात, मर्द और औरत, ओके। येलो में जो औरत है, इज़ा कदी अल्लाह और रसूल हो अमरन अन यकूनु लहुम खैर मिन अमरहिम वमिन यसा अल्लाह और रसूल हो फ़कत दल्ला मुबीन। And it is not benefiting a believer by the man or woman when Allah and His Messenger decree a matter to have their independent choice in the affair. And whoever disobey Allah and His Messenger, indeed he has gone astray in manifest aberrance. और यहाँ मैंने नीचे उर्दू में भी किया, हिंदी में लिखा हुआ है, और किसी मोमिन मर्द या औरत के लिए जेब नहीं देता कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले में का फैसला कर दे तो उनके लिए अपने काम में कोई इख्तियार बाकी रहे, काम में इख्तियार बाकी रहे, ओके। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो बेशक वह खुली गुमराही में पड़ गया, वो। अब ये आयत की कंटिन्यूटी में 37 में, ये आयत की कंटिन्यूटी है। तो इसमें कौन है, इसमें कैरेक्टर दो कौन है? मोमिन और मोमिनात, मर्द और औरत प्लूरल में है। अब ये आयत 37 आयत उसकी कंटिन्यूटी में है। वह इज़्ज़ा तक़ूलुल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि अमसक अलैका ज़ौजुका वत्तक़ुल्लाह व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मा अल्लाह मुब्दीहा व तक़्समुन अन्नास वल्लाहुल हक़ व अन तक़्शऊनहु फलम्मा कुदी ज़ैदुन मिन्हा वतरन जवाद न कहा लेकिन ला यकूनु अला मोमिनल हर्ज फ़ी अज़वाजा व अदियानिहिम इज़ा कुदी मिन्हुना वतरन व काना अम्रु अल्लाह मफ़ूला। अब इसका तर्जुमा देखेंगे हम। And neither did they have independent choice when see the believing woman mentioned above। कौन सी mentioned above? पहली वाले आयत में 36 आयत में जो औरत की बात हुई है। Say to the man upon whom Allah provided favor, upon whom you provided favor, hold on to your counterpart as authority over you, and discipline toward the word of Allah and useless unless you do that, you hide within yourself that which Allah is inevitably exposing, and unless you do that, you fear people while Allah is more deserving that you fear Him. And thus, when so and so died upon her request, as a benefit to her, we allowed you to become counterpart for her, so that there is no blame upon believer regarding the counterpart, those whom they were inviting to Islam. And when they died upon their feminine request, feminine as a benefit to them, feminine, and Allah's command has already been planned completed, ओके ना। ये इसका तर्जुमा टोटल आयत का इंग्लिश में। अभी उर्दू में देखेंगे। और उनके पास कोई जाति इख्तियार नहीं था जब वो ईमानदार औरत जिसका जिक्र ऊपर हुआ उस मर्द से कहती है, औरत कहती है उस मर्द से। अब ये लोग क्या तर्जुमे समझा रहे, क्योंकि उनको हदीस मिलानी है ना, तो क्या समझा? अल्लाह ने कहा। देखो वहाँ अल्लाह ने नहीं कहा है, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ओके। कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं कहा। ब्रैकेट में इन्होंने तर्जुमे में लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा ही नहीं है।
کیونکہ اس کے پہلے والی آیتوں میں 28 29 30 وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا نا یا نبی یہ نبی، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہتا نا، اگر نبی کو کہنے کا ہوتا کہتا یا نبی کہہ دو. تو یہاں جو الفاظ عربی میں آئے تقول ابھی ہم دیکھیں گے ورڈ ٹو ورڈ، اس مرد جس پر اللہ نے انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا، اپنے ہم سفر کو اپنے اوپر حاکم بنا کر رکھو اور اللہ کے کلام کی طرف صدق سے مطابق رہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہو جو جسے اللہ نے ضرور کرے گا، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس سے ڈر جائے. اور پھر جب وہ فلانے کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی زیدون جو لکھا اس کی ڈیتھ ہو گئی، وفات ہوئی، تو اس کی درخواست پر اس کی بھلائی کے لیے ہم نے تمہیں اس کا ہم سفر بنا دیا تاکہ مومنوں پر کوئی ملامت نہ ہو ان پر ہم سفروں کے بارے میں جن کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے، جبکہ ان کی موت ہو جائے اور عورتیں درخواست کریں اپنی بھلائی کے لیے، اور بے شک اللہ کا حکم پہلے ہی طے اور مکمل ہو چکا ہے. یہ پوری آیت کا ترجمہ تھا. اوکے، اب ہم اس کو بریک اپ کریں گے اور ایک سینٹنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا، ایک سینٹنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھو اب یہ آیت کا پہلا سینٹنس ہے، وَإِذَا تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهَا and neither did they have independent choice when see the believing one. کون بول رہا ہے یہ 36 آیا میں جو مرد عورت ہے نا، تو یہ تقولو تھرڈ پرسن فیمینین تھرڈ پرسن ہے. اوکے نا، اگر یہاں مرد کا اگر اوپر 36 آیت میں دو ہے، مرد اور عورت، مومن و مومنات، تو اگر مومن بولے گا تو وہاں کیا آئے گا؟ یہاں کیا آئے گا؟ یقولو. لیکن یہاں تقولو ہے، یہ تھرڈ پرسن فیمینین ہے. say to them، عورت نے کہا وہ بندے کو، say to the man upon whom اللہ، جس پر اللہ نے فیور کیا تھا. یہ عورت جو کہہ رہی ہے کہ وہ بندے کو کہہ رہی ہے جو ساتھ میں کام کر رہے تھے، اس کو کہہ رہی ہے تجھ پر اللہ نے فیور کیا تھا، اور اپون یو پرووائڈڈ فیور، اور نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے بھی اس پہ رحم کیا تھا. تو دیکھیں یہ جو تقول از ناٹ سیکنڈ پرسن بٹ دا فیمائن تھرڈ پرسن، not about a verb in the third person feminine camouflaging as the second person masculine. اوکے، اور ان کے پاس کوئی ذاتی اختیار نہیں تھا جب وہ پرکات ایماندار عورت اور اس مرد سے کہتی ہے جس اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا. تو ابھی ہم اس کا پروف کیسا چاہیے؟ اللہ یہ تقولو، جب میں کہہ رہا ہوں کہ عورت نے کہا تقولو، تو اس کا پروف ہم کو قرآن صحیح پہ دیکھنا پڑا نا، اللہ پاک کس طرح سے یوز کر رہے ہیں. تو دیکھیے یہ آیا میں تخلقو، یہ تھرڈ پرسن ایبسنٹ گروپ کی بات ہو رہی ہے. تو تخلقو دے، یہ آئے گا دے کریٹڈ فرام دا ٹین. اوکے نا، تو یہ قرآن شریف میں بہت سی آیتوں میں ابھی صرف ایک ایگزامپل رکھ رہا ہوں یہاں پر، ادروائز آپ کو بہت سے آیتوں میں مل جائے گا تقولو، تو آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کس سینس میں یوز کر رہے ہیں. تو ہم کو قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے ہم کو قرآن شریف سے ہی سمجھنا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی ایسی کتاب نہیں ہے دوسری. اللہ یونیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یونیک ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں. تو اس کی کتاب کی جیسا بھی دوسرا کوئی نہیں. تو آپ دوسری کتابوں سے دوسرے انسانوں کی باتوں سے نہیں سمجھ سکتے، آپ کو قرآن سے ہی چیک کرنا، قرآن سے ہی سمجھنا پڑے گا. اس کو کہا جاتا ہے آرگینک میتھڈولوجی، جو پرنسپل لے ڈاؤن کر اللہ پاک نے سمجھنے کے. تو یہ تخلقو آپ اگر آپ گرامر میں بھی دیکھو گے تو وہاں تخلقو آئے گا تو تھرڈ پرسن فیمینین ہوتا ہے، یقولو آئے گا، یقولو تو مرد ہوتا ہے. علیہ، اب یہ سیکنڈ سینٹنس اس کا، علیہ انعمتا علیہ امسک علیہ کا وزوجک واتقوا اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی وتخشون الناس اللہ حق ان تخشون. اب یہ عورت یہ بندے کو یہ کہہ رہی ہے کہ
آپ نے ہم سفر ہولڈ آن ٹو یور کاؤنٹر پارٹ ایز اے اتھارٹی اوور یو. اب بندیا کاؤنٹر پارٹ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ بی ڈسپلن ٹوورڈ وتھ، اور اللہ کے ساتھ ڈسپلن ہوتا ہے، اللہ پہ تقوی رکھو. اینڈ unless you do that you hide with your تو یہ بندہ چھپا رہا ہے، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے. وہ بندہ چھپا رہا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپوز کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو ایکسپوز ہوئی تھی، اس کو انڈرسٹینڈنگ آئی تھی، ہدایت ملی تھی، وہ بندہ چھپا رہا تھا. اینڈ unless you do not do that fear people while Allah is more deserving that you fear him. تو لوگوں سے ڈر کے میں چھپا رہا تھا، تو اللہ سے ڈرنے کا زیادہ حق ہے، لوگوں سے کیا ڈرنا. یہ بات ہوئی. اپنے ہم سفر کو اپنے اوپر حاکم بنا رکھو اور اللہ کے کلام کے سامنے فرما بردار رہو. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہو جسے اللہ نے ضرور ظاہر کرنے والا ہے. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے تم سے ڈرنے کا. دیکھیں ابھی تک زینب کا بھی نام نہیں ہے اور زید کا بھی نام نہیں ہے. اوکے نا، زید نام نہیں ہے، نام تو ہم بناتے نا، اللہ تعالیٰ نام یوز نہیں کرتا. اب آگے آتا ہے فلما قدی زیدن. اب کیا ہوا بعد میں؟ قدی مطلب مر گیا، قتل ہوا، جو بھی ہو گیا اس کا. زیدن اینڈ thus so and so died. اور یوں ہی اب فلانا فلانا کی وفات ہو گئی، یعنی وہ جو بندہ تھا فلانا فلانا اس کی وفات ہو گئی. تو یہ آیت کا پروف دے رہا ہوں میں. دیکھو یہاں قرآن صاحب میں لکھا ہے فلانا فلانا فلانا، یہ عربی آتی ہے جس کو دیکھو فلانا فلانا لکھا نا، فلانا خلیلہ. یہ پروف ہوتا ہے، اللہ پاک یوز کرتا ہے قرآن صاحب میں فلانا فلانے کے بارے میں، فلانا عربی میں ہی بولتے ہیں فلانا فلانا. تو اب زائد کون تھا؟ زائد ایک نامعلوم شخص کے لیے استعمال ہونے والا نام ہے، جیسے کہ فلانا فلانا. اوکے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہا بیٹا، گود بیٹا نہیں تھا. اس کا کوئی ذکر آیت میں نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بیٹا تھا. قرآن شریف میں اس کی کوئی ذکر نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی منہ بیٹا تھا. یہ سب کہانیاں ہیں لوگوں نے کی. قرآن میں کسی اور صحابی کا نام نہیں لیا گیا، اور قرآن میں کوئی صحابی کا نام نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد اور بیویوں کا بھی نام قرآن میں نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا بھی نام نہیں ہے. بہت سے نبی اور رسولوں کا نام قرآن میں نہیں لیا گیا. ہم نے دیکھا کہ آدم کا لفظ ایک عام اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا تاکہ جس شخص کی بات ہو رہی ہے اس کی پہچان چھپائی جا سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ آدمی کی آئیڈینٹی ہے نا وہ ایکسپوز نہیں کرتا، اس کو وہ لیبل سے بلاتا ہے. جیسے محمد، جس کی ہمیشہ تعریف ہوتی رہے گی. کیوں؟ کہ یہ جو ہم کو رسالہ لا کے دیا، یہ پیغام کی قیامت تک جائے گی نا، قرآن شریف کی آیت ہے. تو اس کو لانے والے کو اللہ کہتا محمد. تو جو بندہ تھا، جو بندہ پہ آیت نازل ہوئی، جس نے وہ قرآن ہم کو لا کے دیا، اللہ کا پیغام لا کے دیا، اس بندے کو اللہ پاک محمد کہتا ہے. موسیٰ کہتا ہے، موسیٰ کا نام ہوتا ہے تو موسیٰ نام نہیں ہے، موسیٰ ایک لیبل ہے، ایٹریبیوٹ ہے اس کا. موسیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغام کے لیے، اللہ کے کام کے لیے اپنی جان مار کے کھیل جانے والا، اس کو کہا جاتا ہے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے نام سے پکارا گیا قرآن سے میں، تور کا مطلب ہو فیس سے تیار ہوا. تور کا مطلب ہوتا ہے فیس، پہاڑ نہیں، فیس. اور یمینی بول کے ان کو پکارا گیا. ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3-4 لقب سے پکارا گیا ہے. جب آپ قرآن سے پڑھو گے، صحیح سے تدبر کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بھی اندر لیبل ہے، نام کے الگ الگ ناموں سے پکارا گیا ان کو. تو یہ قدی کے معنی آپ کو قرآن شریف میں دیکھنا ہے تو 69 کے 27 میں دیا گیا ہے، 46 کے 29 میں دیا گیا ہے، 43 کے 77 میں، 39 کے 42 میں، 35 کے 36 میں. یہ سارے میں نے آپ کو پروف رکھ دیے قرآن شریف سے. ابھی چلو آگے بڑھتے ہیں. امینا و تارن و جواد نکاح. دیکھیں اب یہ آج کیا بولتے ہیں یہاں پتہ ہے کہ یہ دیکھو یہاں جوا نکاح، اس کو نکاح گن رہے. اوکے، یہاں نکاح شادی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں دعوت کی بات ہو رہی ہے. جو گروپ کام کر رہا تھا ان کے ساتھ میں ان کی بات ہو رہی ہے. تو اپون ہر ریکویسٹ، وہ جب وہ جو فلانا آدمی تھا مر گیا،
اب وہ کام کرنے والی عورت تھی، اس کو اتھارٹی چاہیے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ وہ مین انفارمر تھا، چین ٹوٹ گئی. تو سامنے جو کون انفارمر تھا وہ نہیں پتا، تو وہ سامنے سے عورت آئے گی، سامنے سے عورت آئے گی اس کی بینیفٹ کے لیے، اور اس کی ریکویسٹ کرے گی کہ میں کام کر رہی ہوں، میں کام کروں گی تمہارے ساتھ، میں تم کو ہیلپ کروں گی. تو اس کو اتھارٹی دینی تھی، اس کو ساتھ میں کام کے لیے رکھنے کی تھی. اوکے نا. تو اپون ہر ریکویسٹ ایز اے بینیفٹ ٹو ہر وی الاؤ یو ٹو بیکم اے کاؤنٹر پارٹ آف ہر. تو یہ شادی کی، یہ نکاح نہیں ہے، یہ جواز نکاح ہے. یعنی کہ ہم نے تمہاری اس کو پیر بنا، تمہاری ساتھی بنا دی، پیر بنا دی کام کرنے کے لیے. نکاح یہ نکاح نہیں لکھا ہوا، غور سے پڑھیے آپ، نکاح نہیں لکھا ہوا. تو یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں نکاح نکاح نکاح. نکاح کا الفاظ نہیں ہے، زینب کا الفاظ نہیں ہے، منہ بولے بیٹے کا الفاظ نہیں ہے، کوئی آیت میں کوئی چیز نہیں بتائی گئی. یہ اللہ تعالیٰ پہ صرف جھوٹ باندھ رہے بائی، کچھ نہیں. کیونکہ اپنی بات، اپنی جو کہانی جو بنائی ہے استغفر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر حاصل کرنے. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے. مورلٹی کے خلاف ہے یہ کام، بہت شادی کرنا. یہ جو اس کو، یہ حدیث کو جسٹیفائی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے مسلمان کو شرم بھی نہیں آتی. اس کی درخواست پر اس نے اس کی بھلائی کے لیے تمہیں اس کے لیے ہم سفر بنا دیا. تو اللہ پاک کہتے ہیں میرا حکم ہے جو عورت آئی ہے وہ بندے کی جگہ پہ، اس کو اتھارٹی دے دو کام کے لیے، آپ مت بڑھو. دیکھو وہ ترن کا معنی، دیکھو ترن کا معنی عربی میں دیکھیں، وہ طرفن و معنی و تر فی قاموس لسان عربی، وہ قاموس عربی ہے وہ عربی ہے. لیس و تر کل حاجات یا حاجت ہے. کانا لساہنا فیہا حمد فیہی و تراہا کالا و کالا وم اسم ہا فلانا و اکثر من قومہا قدیت من امر قضا و تری قضا و تری و احاجاتی و جمیع و جماع و ترا و تر. یہ دیکھو یہ سب یہ عربی، آپ کو عربی سمجھ آتی ہے. قل اللہ تعالی فلما قضی زید منا و ترن. دیکھو یہ آگے ترن. اب اس کے معنی آپ عربی میں دیکھ لیں. ترن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی بینیفٹ کے لیے، کس کی، جو عورت آئی تھی سامنے سے، اس کی بینیفٹ کے لیے. اور یہاں پر بھی دیکھیے یہ بھی لسان عربی میں سے ہے، اور یہاں پر بھی ہے کلمت واحدتن و ترن حاجات وزنہ. تو بھائی جب تم بات کرتے ہو تو بھائی ذرا پروف رکھے نا، آپ کو اس کو جسٹیفائی کرے. دیکھیں یہ جواز کو نہ دیکھو، کریٹڈ پیر، میں نے تم کو پیر سے بنایا. جواز کا کبھی بھی مطلب وہ نہیں ہوتا وائف، نہ آیت کے اندر وائف کا الفاظ یوز ہوا ہے. دوسری جگہ پہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں وائف کا الفاظ یوز کیا ہے نا، امرتی نوح، امرتی لوط، امرتی ابراہیم. تو آیت سورہ یاسین میں 36 نمبر کی آیت میں، سورہ ہجر میں 15 نمبر کی آیت میں، اوجا جہاں، باقی بہت سی جگہ پہ میں 2-3 آیتوں کا آپ کو دے رہا ہوں. وہ اجوا جہاں، سم پیر امونگ دیم. اوکے نا، کبھی بھی وائف نہیں ہوتا. او یوزا اور ہی میک دیم پیر. آپ سب اس کے جواز کا ڈیل دیکھ لیں. اور دیکھیں شادی کا، جب شادی کی بات آئے گی، جب یہ لوگ شادی کے، تو دیکھو شادی کا بھی اللہ پاک نے یہ اسی آیت میں، اسی سورہ میں، اسی سورہ کی 50 نمبر میں اللہ پاک نے یہ بھی اس کا بھی ڈسٹنگوش کر دیا. شادی کا معنی کیا ہے؟ یستن نکاح، یستن نکاح. یہ دیکھو، یہ دکھ رہا ہے یہ شادی کا الفاظ، یہ دیکھو یہ نکاح. تو نکاح ہے، اوکے نکاح ہے. یہ اوپر کیا ہے یہاں پہ، یہ لوگ جو بول رہے ہیں شادی کر دی، یہاں پر کیا ہے؟ جواز نکاح ہے. تو کتنا جھوٹ. یعنی اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو چینج کرنا مطلب لنگوسٹک شرک ہوتا ہے، اور شرک کی معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے ظالم کریمنلز.
तो ये जवाज ना कहा, ये निकाह है ही नहीं। और इस निकाह का अल्फाज ये है, वो सेम सूरा के अंदर आपको मिल जाएगा, सेम सूरा में, यस्तन के, हाँ ये निकाह का अल्फाज है। ये देखिए यहाँ नीचे नीचे पेश आ गया। ओके चलो आगे सेंटेंस में बढ़ते हैं। लेकिन ला यकुन वाला मोमिना हर्ज फी अजवाजा अदियानिहिम इज़ा कदी, so that there is no blame upon the believer regarding the counterpart of those whom they were inviting to Islam when they die, ताकि मोमिनों पर कोई मलामत न रहे उन्हें हमसरों के बारे में जिन्होंने इस्लाम की तरफ बुलाए थे। तो अदीम का अब यहाँ पे क्या करते लोग, मुंह बड़ा बेटा, यानी पूरा अल्फाज अपनी मर्जी से है ही नहीं, अपनी मर्जी से अदिया का भाई इनवाइटिंग। तो लोग किस पे इनवाइट कर रहे थे, जो ग्रुप काम करवाता है वो बनी इसराइल को इनवाइट कर रहा था इस्लाम के तरफ। अदू अदू होम आता नहीं दूसरे आदमी, अदू होम ये आने देखो, अदिया का मतलब क्या है, इसके देखो ये इसके दूसरे वर्ड अल्फाज है, इसकी लिंग्विस्टिक एनालिसिस देखिए आप। ओके, देयरफॉर अदिया यूज 2 टाइम इन सूरा 33, 2 बार यूज हुआ है। इसमें फाहुल है, पैसिव पार्टिसिपेंट है। उसका मतलब क्या होता है, द वन हु इनवाइटेड, जिसको इनवाइट किया गया। अदू 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 कितनी बार यूज हुआ है, 215 बार यूज हुआ है कुरान शरीफ में। दुआ का अल्फाज, बुलाना, अदू टू इनवाइट, टू समन और टू सप्लिकेट। तो अल्फाज के मायने ही चेंज करके अपनी कहानी को सही साबित करना। ये देखो सूरह इमरान में 153 में, यदूकुम बुला रहे तुमको। अब आगे वाला सेंटेंस क्या है, मिनहुना व तरन अपॉन देयर फीमाइन रिक्वेस्ट एज ए बेनिफिट टू देम। व तरन का मतलब क्या होता है, एज ए बेनिफिट टू देम। अब इन्होंने क्या से क्या तर्जुमे किया उसके अंदर, वो कान अमरल्ला मफूरा, अल्लाह का ये जो प्लानिंग था ये कामयाब हो गया, कंप्लीट हो गया। ये आयत कह रही है, कहाँ शादी का लिखा है, कहाँ जो बीबी का लिखा है, कहाँ मुंह बुला बेटा लिखा है, कहाँ जेनब लिखा है भाई। लिखा हुआ, तो ये थी आयत, ये था आयत का पूरा क्लैरिफिकेशन। बिल्कुल कहानी है, झूठी कहानी है, लोगों ने कही है, न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, न अल्लाह ने कहा है। अगर कोई कहता है तो आके प्रूव करे मुझे कुरान शरीफ से। झूठी कहानी है, कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे की बीबी से शादी नहीं की। ओके ना, ये मैंने आपको आज क्लियर कर दिया, और जो लोग भी सुन रहे हैं उनके लिए भी क्लियर हो गया। और अगर कोई कह रहा है तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ, आके मुझे कुरान शरीफ से प्रूव करें, या मोहम्मद सल्लल्लाहु हदीस से भी प्रूव करना है तो बताएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ कहा या अल्लाह ने कहाँ कहा। शर्म करो, शर्म करो, अपने रसूल के बारे में ऐसी बातें करना शर्म करो। अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो तो बेशर्मो, शर्म करो। चलिए आज के लिए इतना, यहाँ आसिफ भाई बोले। आशीष भैया कैसे हो भैया? अरे आशीष आपकी आवाज नहीं आ रही, आशीष आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो आशीष, आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। आए है तो कुछ